अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जेल इस्लाहात को लेकर एक अहम नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई इस मुल्क में, और इसकी सरबराही जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने की। साथ साथ सारे जो सूबों के चारों सूबों के वज़राए आला अंडर वन रूफ नज़र आए। आज इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ख़िताब भी किया, और चीफ जस्टिस साहब ने जो ख़िताब किया उस हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे। मरीम नवाज़ साहिबा ने भी अपने जेल में गुज़ारे उस टाइम का भी हवाला दिया, और बहुत उनकी कोई दुःख भरी दास्तान थी। उन्होंने जो कुछ हाल बयान किया और जिस किस्म की फिर उनकी जेल थी होती थी, आपको याद होगा। तस्वीर आपको साथ-साथ दिखाएँगे भी। जिस किस्म के हालात थे, और वो कहती हैं कि 24 घंटा उन्होंने एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में अडियाला जेल में गुज़ारे थे, लेकिन 24 घंटे में उनको समझ आ गई थी। वो कहती हैं वो अच्छी तरह समझती हैं कि वो एक मेंटल हेल्थ पे, यानी कि ज़हनी सेहत पर जो है उसके क्या असर होते हैं। यहाँ उनका मुखालिफ आपको ऑलरेडी पता है कि कितना अरसे की जेल, और ना सिर्फ जेल बल्कि 6-7 माह से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हो। फैमिली, डॉक्टर्स, लॉयर्स, पार्टी क़यादत, किसी की एक्सेस भी ना हो। सो इस किस्म के हालात हैं। लेकिन गुफ्तगू अभी चल के आगे बात करेंगे, और आज़ाद कश्मीर के हवाले से वो जो इंतखाबात 27 जुलाई को होने हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना फ़ैसला सुना दिया है, फ़ैसले का ऐलान कर दिया है, इलेक्शंस का बॉयकॉट वो कर रहे हैं। आप भी अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि उन्होंने ये बॉयकॉट का फ़ैसला, आप क्या समझते हैं कि दुरुस्त फ़ैसला है, या उनको मैदान नहीं खाली छोड़ना चाहिए था। इस पर अपने तासुरात से भी आगाह कीजिए, और ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस ज़िया आफरीदी साहब ने ये पहली कॉन्फ्रेंस थी जो कि तमाम, वो कहते हैं कि प्रोविंसेस को अंडर वन रूफ जो है वो लेकर आई। रिफॉर्म, वो कहते हैं, बिगिंस विद ऑनेस्टी, यानी कि इस्लाह जो है वो ईमानदारी के साथ उसका आगाज़ होता है। वो कहते हैं रिफॉर्म द प्रिजन्स, द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विल रिफॉर्म इटसेल्फ। साथ साथ उन्होंने कहा कि जी हमने जब ये जर्नी स्टार्ट की, इसका आगाज़ किया, व्हेन वी एम्बार्क्ड ऑन दिस जर्नी टू एड्रेस डेथ अपील्स, वी हैड केसेस पेंडिंग ऑफ डेथ अपील्स फाइल्ड इन 2015, 2015 से, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो कहते हैं 600 डेथ अपील्स डिसाइड कर ली 30 जून 2026 तक, यानी कि 2 रोज़ कबल तक उन्होंने 600 डेथ अपील्स जो है उसका फ़ैसला सुनाया। साथ साथ वो कहते हैं कि अगर ये देखना हो, ये जांचना हो कि आपका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इफेक्टिवली फंक्शन कर रहा है, वो सही फंक्शन कर रहा है, इट्स स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड द रेमेडीज रिक्वायर्ड, वन मस्ट लुक बियॉन्ड द स्टेटिस्टिक्स एंड जस्ट विजिट अ प्रिजन। वो कह रहे हैं कि स्टेटिस्टिक्स से आगे बढ़ के उसकी हालात देखें, और सिर्फ उसके लिए आप जेल का दौरा कर लीजिए। अब जेल के दौरे से मुतालिक तो आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि जो जेल इस्लाहात कमेटी चीफ जस्टिस साहब ने खुद बनाई थी, जिसके वो सरबराह हैं, और जो अराकीन उसमें रखे गए थे, वो आपको याद होगा गुज़िश्ता साल वो अराकीन विज़िट करके इमरान खान तक वो जाना चाहते थे, उनके सेल तक देखने के लिए कि एक साबिक वज़ीर आज़म किन हालात में उसको रखा गया जेल में। सो इजाज़त नहीं दी गई थी। जेल सुपरिटेंडेंट ने उस वक़्त जो है वो इजाज़त नहीं दी थी, और ये वो कमेटी थी जिसको चीफ जस्टिस साहब ने खुद बनाया, और चीफ जस्टिस साहब उसके अभी भी सरबराह हैं। सो लिहाजा वो सवाल तो कि जी, और जब चीफ जस्टिस साहब कहते हैं वन मस्ट लुक बियॉन्ड स्टैटिस्टिक्स एंड जस्ट विजिट अ प्रिजन, ये चीफ जस्टिस साहब किसको बोल रहे हैं? फिर वो कहते हैं कि prisons are the end point of the criminal justice process. They are the culmination of what commenced with the commission of that offense. हाउ डिड, अब सवाल सुनिएगा, उन्होंने कहा कि भाई अब हालत आप कैसे एक जज कर सकते हैं आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, और उसके लिए वो कहते हैं कि जी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो है वो किस तरह प्रोसीड किया, इन्वेस्टिगेशंस किस तरह प्रोसीड की, हाउ डिड द प्रोसिक्यूटर्स प्रोसिक्यूट, हाउ डिड द जुडिशरी एडमिनिस्टर जस्टिस इन कमिंग टू द कंक्लूजन. They expose the system's broader philosophies, its shortcomings, its abilities and inabilities to balance justice, public safety and human dignity. जस्टिस साहब ने डीआई खान की एक जेल के दौरे का हवाला देते हुए बताया कि उन्होंने एक दफ़ा एक डेथ रो के इनमेट से उसी दौरे के दौरान सवाल किया कि आपको पीने का साफ़ पानी, खुराक, सेहत की सहूलियात वो मैसर हैं? तो कैदी ने आगे से कहा कि मुझे पीने का साफ़ पानी नहीं चाहिए, मुझे खुराक या सेहत की सहूलत नहीं चाहिए। अब मेरी जो डेथ अपील है, वो अपील 2017 से पेंडिंग पड़ी है, उसका फ़ैसला सुना दीजिए। सो ये तो हालत है 2017 से केसेस, और ये आम आदमी के केसेस जो कि नेचुरली जब आपके सियासी और जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं,
जब वो इतना इन्फ्लुएंस रखेंगे तो आम आदमी जो आम साइल है उसका केस तो बहुत ही सारी फाइलों में नीचे सबसे दब जाएगा। उसको इंसाफ के हुसूल के लिए आपको पता है एक शख्स को मरे हुए भी दिहाइयाँ गुजर जाती हैं और फिर उसके केस का फैसला सामने आता है। सो इस किस्म का हाल है हमारे मुल्क में। लेकिन साथ साथ अब आपको बताते हैं यही कुछ, क्योंकि आज के प्राइम टाइम शोज़ में भी वो आम आदमी या उस डीआई खान में उस कैदी का चीफ जस्टिस साहब से ये कहना, जहाँ पे चीफ जस्टिस साहब खुद कहें कि ये एक कैदी की उसकी चीफ जस्टिस से गुफ्तगू नहीं थी, ये एक इंसान की इंसान से गुफ्तगू थी। तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं जब ये बात हाईलाइट कर रहे हैं कि 2017 से एक उसकी अपील उस गरीब की पेंडिंग है, तो वो किसने डिसाइड करनी है? ये किससे बता रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, किसको बता रहे हैं, किसको झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ये सवाल सारे चीफ जस्टिस साहब खुद की तरफ आते हैं। वो फाइनल आर्बिटर है इस मुल्क में, जो मास्टर ऑफ द रोस्टर, जो फाइनल आर्बिटर, और जो कॉन्सेप्ट हुआ करता था उसको इस तरह से क्रश किया गया है इस आइन में तब्दीलियां करके, अमेंडमेंट्स करके, इस पूरे निज़ाम की जो है वो वक़्त ख़त्म करके, वो सबके सामने है। आइन पाकिस्तान जो कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, जिसमें तमाम जो राइट्स हैं वो गारंटीड हैं। सोच भी कोई नहीं सकता था कि उस आइन की इस तरह से पामाली या खिलाफ वर्जी नज़र आएगी कि उसके मुताबिक जो लोगों को राइट्स मैसर हैं वो राइट्स इन्फ्रिंज नज़र आएंगे। वो राइट्स की वायलेशंस ऐसे ब्लेटेंटली होते हुए दिखाई देगी कि जैसे कोई सेहत पे किसी के असर ही ना पड़ता हो। अब ज़रा आपको बताते हैं मरियम साहिबा भी चूँकि मौजूद थी, और आज वो कुछ रिपोर्टर्स से जब वो कॉन्फ्रेंस हो गई, क्योंकि इनको फैसिलिटेशन सेंटर का भी विज़िट कराया, दीगर जगहों पर इनको विज़िट कराया। सो मरियम साहिबा से सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब ने सवाल किया कि जी अब आपकी अदालतों के चक्कर लगने लगे हैं। आपको लगता है अदालतों का चक्कर लगेगा आपका? थोड़ा साइड तो रहा है। बड़े कोई एक अना के साथ, ईगो के साथ जो है वो बताया गया, और ईगो से मुझे कुछ याद आया, मैं कुछ चीज़ें आपके साथ खबर शेयर भी करती हूँ आगे चल के। लेकिन मरियम साहिबा ने अपनी जेल की उन कंडीशंस का जिक्र किया। वो कहती हैं कि जी पंजाब की जेलों में कैदियों के लिए वीडियो लिंक की सहूलत है। वीडियो लिंक से कैदी क्या करें? आप एक जो आपका सियासी मुखालिफ है उसको तो आप वीडियो लिंक की सर्विसेज या ये सहूलत जो है वो दे ही रही हैं, और उस पर भी बड़े मतलब ढिठाई से मरियम साहिबा ने आज कहा, और ये कितनी इसमें सच्चाई है वो आपके सामने है। क्योंकि जब चीफ जस्टिस साहब कहते हैं रिफॉर्म स्टार्ट्स या रिफॉर्म बिगिंस विद ऑनेस्टी, तो हाल देखिए कि जहाँ पर मरियम साहिबा कही थी कि पंजाब की जेलों के तमाम कैदियों को ये सहूलियात मैसर हैं, उन्होंने आगे से जुमला मुकम्मल नहीं किया, माँ सिवाय इमरान खान, उसकी पार्टी की क़यादत, उसके पार्टी के वो तमाम वर्कर्स और जो नौजवान हैं जिनको उठा उठा के जेलें भरी गई हैं। कैदे तन्हाई का ज़हनी सेहत पर क्या असर पड़ता है अंदाज़ा है, क्योंकि वो 24 घंटे कहती हैं मुझे अडियाला जेल में कैदे तन्हाई में रखा गया। 24 घंटा मरियम नवाज़ का अडियाला जेल में कैदे तन्हाई में रहना, और पिछले 7 माह से तो तकरीबन, क्योंकि अगर दिसंबर के किसी टाइम उज़मा खान साहिबा ने जाके आखिरी मुलाकात इमरान खान साहब से की, और उससे पहले ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बातें हो रही हों, यूएन की स्पेशल रैपोर्टर वो कह रही हों कि जी अगर 15 दिन से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक्सीड कर जाए तो वो एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ टॉर्चर कंसिडर होता है। सो लिहाजा मरियम साहिबा का ये कहना है कि 24 घंटे की कैद से, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से उनको ये समझ आ गई है कि वो मेंटल हेल्थ पे कैसा असर रखता है। इमेजिन कीजिए, और मरियम साहिबा खुद फिर क्या सोचती हैं कि उनका जो सियासी मुखालिफ है, जिनको उन्होंने, क्योंकि हुकूमत पंजाब के अंडर अडियाला जेल फॉल करती है, उन्होंने अपने एक सियासी मुखालिफ को, और ये फिर तारीख का हिस्सा है कि आपने अपने सियासी मुखालिफ के साथ बदतरीन सलूक किया, बदतरीन सलूक किया। इस वक्त इमरान खान ने जिस किस्म की जेल काटी है, उसके मुखालिफ भी ये तारीफ़ करने पर आ चुके हैं। आपको पता है राना सनाउल्लाह साहब सब एडमिट करते हैं ये बात कि इमरान खान ने एक मुश्किल जेल काट रहे हैं, और ये बार उन्होंने तो बड़ा हाई सेट कर दिया इन लोगों के लिए, लेकिन अगलों का ने जो थ्रेशोल्ड है वो इतना नीचे लेकर आ गए हैं वो उस थ्रेशोल्ड को कि आपने उसके साथ उसकी फैमिली का एक्सेस चोक कर दिया है, आपने उसकी जो लॉयर्स हैं, वकला हैं, उनका एक्सेस चोक कर दिया है, आपने उसकी पार्टी क़यादत तक उसको रसाई नहीं है। और यही कुछ अगर मियाँ साहब के हवाले से बात की जाए, सो कि मियाँ साहब जो हैं वो बैक इन द डेज़ उनको क्या-क्या सहूलियात जो हैं वो मैसर हुआ करती थी। तो मियाँ साहब जो हैं वो अडियाला जेल में जुमेरात के रोज़ 60 से 70 अफराद
ان کے ساتھ ایک بڑے اور اے سی والے کمرے میں آزادانہ ماحول میں ملاقات کرتے تھے اور سب آرام سے بیٹھتے تھے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی، گھنٹوں نشست چلتی تھی۔ سو مچ سو کہ میاں صاحب جب کنوکٹڈ تھے تو ایز اے کانوکٹ، اور جب وہ باہر چلے گئے تھے تو پوری پوری یہاں پر 2022 میں جب رجیم چینج کے بعد یہ پوری کی پوری کابینہ جو ہے وہ لندن چلی جاتی تھی۔ میاں صاحب ایک کانوکٹ سے مشورہ کر کے، رہنمائی لے کے ملک کے فیصلے ہو رہے تھے۔ سو اپنی باری میں سب کچھ بھی صحیح تھا، سب ایکسیپٹیبل تھا، اور ابھی آپ جب یہ کہتی ہیں کہ آپ نے اتنے ریفارمز کر دیے، اتنی اصلاحات کر دیے بغیر یہ بتائے کہ آپ کے مخالفین کو یہ سہولیات میسر نہیں ہیں، اور جس قسم کی بلیٹنٹ خلاف ورزی نہ صرف ہائی کورٹ کے آرڈرز کی بلکہ جیل مینول، پرزن رولز کی بھی ہو رہی ہے، سو کم از کم جو بیر منیمم ہے وہ آپ ایٹ لیسٹ جیل مینول پر امپلیمنٹ کروا دیں۔ مریم صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ ان کا ایک پوائنٹ پہ جو بلڈ شوگر لیول ہے وہ بڑا ڈاؤن ہو گیا تھا۔ ساتھ ساتھ میں تصویر بھی دکھاتی ہوں مریم صاحبہ کی جو جیل تھی، آپ ذرا وہ جیل دیکھیے، اور پھر عمران خان کی جو جیل ہے وہ بھی دیکھیے۔ تو اس سے بھی جو آپ بیانیہ کس طرح پھر بنا پائیں گے، کیونکہ عوام تو نہیں بھولتے۔ آپ کو لگتا ہے کہ عوام جو ہے وہ اپنی میموری سے اس قسم کی باتیں نکال دے، وہ صرف آپ کے وہ یاد رکھے جب آپ کہتے ہیں کہ جی 90s میں ہم نے ترقی کے کام کیے تھے، ہم نے یہ کام کیا، وہ کام کیا۔ عوام ساری چیزیں یاد رکھتی ہے۔ عوام کو یہ بھی پتہ ہے کہ کون پھر ڈیل کر کے جو ہے وہ باہر چلا گیا ملک سے، کیسے رپورٹس نکلیں، سب کچھ آن ریکارڈ ہے۔ اور بقول مریم صاحبہ کے وہ بہرحال انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ان کو آئی پیڈ بھی میسر تھا، ان کو آئی پیڈ میں نیٹ فلکس پہ وہ جو ہے وہ سیریز بھی دیکھا کرتی تھیں۔ سو اس قسم کی جب سہولیات ان کو میسر تھی، پھر انہوں نے کہا کہ جی گڑ، ان کو بلڈ شوگر لیول ڈاؤن ہوا تو ان کو وہ جو گڑ والی جو ان کی بوٹل تھی وہ ٹوٹ گئی تھی، تو شیشے کی بوٹل تو بہرحال اس پہ ہی سب سے پہلے لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے۔ وکلا کہتے ہیں کہ شیشے کی بوٹل تو آپ قیدیوں کو فراہم ہی نہیں کر سکتے، خطرہ ہوتا ہے توڑ کے وہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش نہ کر لے، ہاتھ وات نہ کاٹ لے۔ سو مریم صاحبہ کہتی ہیں گڑ کی بوٹل ٹوٹ گئی تھی اور پھر وہ کانچ میں سے گڑ نکال نکال کے زمین پر سے اٹھا اٹھا کے کھاتی تھی۔ یہ انکشاف انہوں نے اب کیا ہے، پہلے کے انکشافات میں کبھی بھی اس بات کا ذکر نہیں ہوا، ہمیشہ وہ پین سے کپڑے استری کرنے والی بات کرتی تھی، بڑی مشکل انہوں نے جیل بہرحال کاٹی ہے۔ غلط تو مریم صاحبہ کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا وہ بھی غلط تھا، لیکن اب جو کچھ وہ کر رہی ہے وہ بہت غلط ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ ان کو لگتا ہے کہ ابھی وہ بینیفیشری ہیں، اور میرا خیال سے اب جس قسم کی خبریں آ رہی ہیں بینیفیشریز کے لیے بھی اب خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بجائی جا رہی ہے مسلسل۔ اگلے ویڈیو میں اس پہ ضرور بات کریں گے۔ اور ایگو سے میں آپ کو کہنا چاہی تھی کہ جہاں پر بھتیجی کی ایگو بہت زیادہ نظر آتی ہے، وہاں پر چچا کی ایگو سے متعلق جو ہے بڑی تعریف کی جاتی ہے کہ وہ ایگو لیس ہیں، ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو کہا جائے کہ اس وقت جو پاکستان کے موسٹ پاورفل شخصیت ہیں، ان کی جانب سے اس بات کا اظہار کیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ موسٹ پاورفل اس وقت پاکستان میں کون ہے؟ ان کی طرف سے اظہار کیا گیا تھا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ایگو لیس انسان ہیں۔ جو ونجنس ہوتا ہے نا سیاست دانوں پہ، میں مریم صاحبہ تو نئی نئی چیف منسٹر بنی اور فرسٹ ان کا ٹینیور ہے۔ آج ہم ایک پروگرام میں بھی تھے تو منصور علی خان صاحب کے، سو اس میں بھی یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ جو یہ بینیفیشریز ہیں وہ پھر کیسے موقع جانے دیں، جو کچھ انہوں نے فیس کیا، پھر اگلے جب پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو دوبارہ موقع ملتا ہے تو وہ بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے اپنے سیاسی مخالف کو، کیونکہ یہی ایک وشس سائیکل ہے جس سے باہر نہیں آیا جا سکتا، اور سیاست ہماری دائروں کا چکر جو ہے وہ کاٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ سہیل آفریدی صاحب کو موقع ملا گفتگو کرنے کا، ان کی گفتگو بہت تھوڑے ٹائم کے لیے ٹی وی پہ دکھائی گئی، بہرحال ہم بہت سارے میجرلی لوگوں کے نظروں میں آئی نہیں وہ ٹی وی پہ، لیکن سنا کہ چلائی اور پھر اس کے بعد فوراً کٹ کر دی گئی۔ سہیل آفریدی صاحب نے عمران خان کا جو مقدمہ ہے وہ بہت سامنے رکھا، اور یہ ریفارمز بھی بہترین ہے لیکن ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور شروعات جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے ہونی چاہیے۔ شکریہ۔ میں آپ کو خبر یہ دیتی ہوں کہ ایک روز قبل سہیل آفریدی صاحب نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے اس کانفرنس میں جانا چاہیے کہ نہیں، تو ان کو جواب ملا کہ آپ بالکل جائیں، آپ بالکل جائیں۔ آپ عمران خان کا جو مقدمہ ہے، اس کی جو جیل میں صورتحال ہے، جو سالٹری کنفائنمنٹ ہے، ملاقات کی ایکسس چوک کر دینا ہے، سب معاملات چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھیں، سب کے سامنے رکھیں، پورا نشر ہو رہا ہوگا، ساروں کو پتہ چلنا چاہیے، جہاں جہاں جس پلیٹ فارم پہ آپ عمران خان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں
آپ کو موقع نہیں ویسٹ کرنا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے. سو چیف جسٹس صاحب کے سامنے انہوں نے اپنا مقدمہ رکھا، سب کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا، اور انہوں نے کہا عمران خان کے اگر جیل کی اصلاحات کرنی ہے تو آغاز اڈیالہ جیل سے ہونا چاہیے، عمران خان کی ملاقات جو ہے فیملی کے ساتھ ہونی چاہیے. لیکن سہیل آفریدی صاحب نے وہاں پہ ایک حرکت کیا کی، اس پہ بڑا لوگ شور مچا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی. سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے بہنوں کی ملاقات نہیں کروانی تو کم از کم واٹر کینن تو نہ ان پہ پھینکوائیں. اب آپ یہ سوچیں کہ آپ یہ بات کیوں کہیں گے، کہ بجائے اس کے کہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ چیف جسٹس صاحب آپ تو اس جیل اصلاحات کمیٹی کے سربراہ ہیں، آپ کیوں نہیں عمران خان کے کو جا کے دیکھتے، اور ان کی کنڈیشنز میں ان کو رکھا گیا ہے، آپ کیوں نہیں جا کے دیکھتے. سہیل آفریدی صاحب نے بہرحال انہوں نے کہا الٹا یہ بات ایک امپریشن دے دیا کہ ہم نے فیکٹر ان کر لیا ہے کہ بہنوں کی ملاقات نہیں کری. تو آپ اگر بہنوں کی ملاقات نہیں کروائیں لیکن آپ کم از کم واٹر کینن تو نہ ان پہ چلوائیں، سو آپ یہ بات کیوں کہیں گے. آپ کو سٹریس ہی اس بات پہ دینا چاہیے تھا کہ یہ خلاف ورزی ہے. جب اس قسم کی خلاف ورزیاں ہوں گی تو یہ پاکستان کا ایک برا امیج انٹرنیشنل فرنٹ پہ نظر آئے گا، کہ جہاں پر پاکستان میں رولز ریگولیشنز آئین اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، اس پر عمل درآمد ہی نہیں ہو رہا، نہ پریزن رولز پر عمل درآمد ہو رہا ہے، جیل مینول پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. دنیا بھر میں شور اٹھ رہا ہے، وہاں پاکستانی کمیونٹی باہر ممالک میں احتجاج کرتی ہے، ہر فورمز پہ یہ باتیں اٹھا رہی ہے، پی ٹی آئی کی قیادت جو باہر ہے وہ ہر فورمز پہ یہ باتیں اٹھا رہی ہے. سو اس سے کیا ہو رہا ہے، اس سے پاکستان کا نیچرلی نام روشن تو نہیں ہوگا کہ پاکستان میں اس قسم کے حالات ہیں اور ڈیموکریسی کس طرح سے ایٹ سٹیک ہے، اور جہاں پر باقاعدہ یہ کہا جائے بڑا فخریہ کہ یہ ہائیبرڈ ایک سیٹ اپ ہے. سو ایسے میں چیف جسٹس صاحب کے سامنے اگین بات تو رکھی گئی، لیکن چیف جسٹس صاحب اب اس پہ کتنا کان دھرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اب آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں. آزاد کشمیر کے انتخابات میں پی ٹی آئی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے، سو میدان میں نہیں اتریں گے. اور بیرسٹر گوہر خان صاحب کا میں میسیج پڑھ کے بتا دیتی ہوں. انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف نے اے جے کے 27 جولائی کو منعقد ہونے والے جنرل الیکشن میں مزید حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف اے جے کے کی قیادت اور اپنے اتحادیوں کے مشورے کے ساتھ کیا. یہ فیصلہ آزاد کشمیر میں اس وقت جاری صورتحال اور وہاں کے عوام کی خواہشات اور جذبات کے پیش نظر کیا. الیکشن جمہوریت کا وہ پروسیس ہے جس میں عوام منصفانہ، آزاد اور شفاف طریقے سے اپنی مرضی سے اپنے ووٹ کا استعمال کر کے اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتا ہو، لیکن حالات اس کے برعکس ہیں. ساتھ ہی ہم نے پارلیمانی بورڈ کی طرف سے ٹکٹس کی سفارشات اور اس کے خلاف متاثرہ امیدواران کی اپیلوں پر کارروائی معطل کی. مجھے امید ہے کہ پی ٹی آئی اے جے کے سے جڑے تمام لوگ اس فیصلے کو سپورٹ کریں گے. ہم امید دلاتے ہیں ہم ہر فیصلہ خان صاحب کے نظریے کے مطابق ملک کو، قوم اور جمہوریت کی خاطر باہمی مشورے سے کرتے ہیں. اس پہ بڑے مکس ویوز آئے لیکن میجرلی لوگوں کا خیال ہے، پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک درست فیصلہ ہے. جب ایک ملک جس کے اندر اپوزیشن کو کارنر کر دیا جائے، اپوزیشن کی آواز دبانے کی ہر ممکن کوشش جو ہے وہ کی جائے، جہاں گلگت بلتستان کے الیکشنز میں ایز اے پارٹی کانٹیسٹ کرنے دیا جا رہا اور انتخابی مہم نہ چلانے دی جائے، ہر طرح کا ان کے لیے جو ایک آگ کا سمندر ہے کہ جس کو وہ عبور کر کے 2024 میں بھی نظر آیا، ہر مشکل ان کے لیے کھڑی کی. سو اسی طرح سے گلگت بلتستان میں انتخابی مہم سے پہلے آپ نے ان کو پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرنے دیا. آزاد جموں کشمیر کے معاملے پر ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، سیاسی پارٹی کے طور پر ان کو تصور کیا گیا، سپریم کورٹ نے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا، سسپینڈ کر دیا اس آرڈر کو. سو اس قسم کی جو مووز ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے لیے تو پلینگ فیلڈ اویلیبل ہی نہیں ہے، لیکن جس کے لیے پلینگ فیلڈ اویلیبل ہے صرف ایک جماعت کے لیے، وہ جماعت تمام تر اوپوننٹس کے نہ ہونے کے باوجود وہ میدان نہیں مار پا رہی ہے وہ جماعت. سو اس قسم کے حالات میں آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ معیشت ان سے چل رہی نہیں ہے. اور وہ پروگرام میں بھی آج ہم منصور صاحب کی بات کر رہے تھے، منصور علی خان نے مجھ سے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بوائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، درست فیصلہ ہے. تو میں نے کہا دیکھیں اپنی وہ سپیس تو نہ چھوڑیں، لیکن جس قسم کے حالات ہیں، پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ بھی یہ رائے رکھتی ہے کہ نشان نہیں ہے، مہم چلانے کی اجازت نہیں ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، فیلڈ ہی نہیں ہے سرے سے، تو فائدہ کیا ہے ہمارا اس مسلسل ہر موو میں یا اس میں پارٹیسپیٹ کر کے ایسے الیکشنز میں ان تمام چیلنجز کے ساتھ اس سسٹم کو ہم کیوں لیجیٹیمیسی یا ہر اس قدم سے ہم کیوں ایک لیجیٹیمیسی پرووائڈ کریں، عطا کریں ان کو.
سو یہ فیصلہ جو ہے انہوں نے کیا، تو انہوں نے کہا نہیں اس سے نقصان ہوگا پاکستان تحریک، میں نے کہا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو کیسے ہوگا؟ اب تک تو 2-4 سالوں میں آپ نے جو کچھ اس کے ساتھ اس پارٹی کے ساتھ کیا، آپ نقصان جو ہے وہ الٹا کرنے والوں کو ہوا، نقصان الٹا ان لوگوں کو ہوا کہ جن سے بیانیہ نہیں بن پا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ہاتھ پیر آنکھیں پٹیاں سب کچھ باندھ دی ہیں، لیکن آپ اس مخالف کو آپ توڑ ہی نہیں پا رہے۔ 6-7 ماہ سے سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوپوننٹ کو اس طرح کے ذہنی دباؤ کا شکار کر دیں، جو مریم صاحبہ ایڈمٹ بھی کر رہی ہے کہ 24 گھنٹے میں اگر وہ ذہنی صحت جو ہے اس طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہے، 6-7 ماہ میں آپ اس کو ڈسٹروائے کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اوپوننٹ کو، لیکن وہ تب بھی ڈٹا ہوا ہے، تب بھی ڈٹ کے اس ملک کے لیے اور اس ملک کی عوام کے لیے کھڑا ہے۔ سو لہٰذا آپ جو ہے وہ بوائیکاٹ کر کے ان کو کیا ڈینٹ، ان کو کوئی ڈینٹ پی ٹی آئی کو نہیں پڑنا، ڈینٹ ان کو پڑ رہا ہے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، جو یہ اس قسم کی مووز کر رہے ہیں، جو اس طرح سے بار کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو فرام کانٹیسٹنگ الیکشنز، اور ہر دفعہ ایک ہی طرح کا ماڈل جو ہے فارمولا اپلائی کیا جا رہا ہے۔ اب ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے جی، اب میں آپ کو بتاتی ہوں نیریٹو کس طرح سے بنایا جا رہا ہے۔ ایک نیریٹو سامنے آتا ہے جی، اس میں بتایا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کا آزاد کشمیر انتخابات کے بوائیکاٹ کا فیصلہ محض سیاسی حکمت عملی نہیں بلکہ ایک خطرناک کھیل دکھائی دیتا ہے۔ ذرائع کے مطابق بعض حلقے عوامی ایکشن کمیٹی کے بیانیے کو استعمال کرتے ہوئے ٹرن آؤٹ کم سے کم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ انتخابی عمل کو متنازع بنایا جا سکے۔ اچھا، کچھ جیسے منصور صاحب پروگرام میں تھے، منصور علی خان نے مجھ سے کہا کہ یہ فیس سیونگ ایک امپریشن ملتا ہے، فیس سیونگ ایگزٹ اسٹریٹجی، نہیں لڑ سکتے۔ میں نے کہا وہ نہیں جی، آپ ان کو لڑنے دے رہے نہیں ہیں، اس کے اوپر آپ کہیں کہ جی ان کو فیس سیونگ چاہیے، آپ موقع تو دیں ان کو، آپ ان کے لیے کچھ بھی نہ کریں، ان کو صرف کانٹیسٹ کرنے دیں، چھوڑ دیں، وہ مہم نہیں بھی چلائیں گے تب بھی ووٹ عمران خان کا ہے۔ سو اتنا ڈر خوف ہے۔ پھر دوسرا ایک نیریٹو آتا ہے جو میں ابھی بتا بھی رہی ہوں آپ کو کہ ان کو لنک کیا جاتا ہے کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی سے، کہ اس کے بیانیے کو استعمال کرتے ہوئے ٹرن آؤٹ کم سے کم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ انتخابی عمل کو متنازع بنایا جا سکے۔ یہ طرز سیاست جمہوری عمل کو کمزور اور کشمیر کوس کو نقصان، جمہوری عمل کو کمزور، یہ وقار ستی صاحب ہیں ایک جو کہ اکثر آپ کو جیو کے پروگرامز میں یا ادھر ادھر بیٹھے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے، اور یہ طرز سیاست جمہوری عمل کو کمزور کرے گا۔ سو کبھی آج تک انہوں نے یہ شاید بتایا نہیں ہے کہ جس قسم کے اقدامات ہو رہے ہیں اس سے جمہوری عمل کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے، کتنا کچھ جمہوری عمل جو ہے وہ مضبوط ہو گیا ہے۔ جو کچھ ان لوگوں نے جو اس وقت ملک میں اقدامات یہ سب کروا رہے ہیں، ان کے اس عمل سے کتنا فائدہ ہوا ہے جمہوری عمل کو، یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے۔ لیکن کشمیر کوس کو وہ کہہ رہے ہیں نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ افسوس کہ ایک سیاسی جماعت بتدریج ایسی قوت بنتی جا رہی ہے جس کی سیاست کا محور تعمیری کردار کے بجائے انتشار، محاذرائی اور عدم استحکام محسوس ہوتا ہے۔ کانٹرری ٹو دس، تمام جو باقی مووز پی ٹی آئی کے خلاف کیے جا رہے ہیں وہ جمہوریت کو اسٹرانگ کر رہے ہیں، وہ ملک میں جو ہے تعمیری اور جو سیاست ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے وہ سارا پورا پولیٹیکل پروسیس مضبوط کر رہے ہیں۔ واہ جی واہ۔ اب آئیں جی ایک اور آپ کو نیریٹو بتاتے ہیں، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب جنہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی وزیر ہیں، پی ٹی آئی کا آزاد کشمیر الیکشن سے فرار کا فیصلہ کسی اصولی سیاست کا نہیں بلکہ سیاسی کمزوری، عوامی حمایت سے خوف اور انتخابی میدان سے فرار کا واضح ثبوت ہے۔ اگین جو بات ہو رہی تھی، جو جماعت خود کو عوام کی سب سے بڑی نمائندہ قرار دیتی ہے آج وہی عوام کے فیصلے سے بچنے کے لیے نت نئے جواز تراش رہی ہے۔ اگر واقعی عوام کے حقوق اور جمہوریت پر یقین ہوتا، اگر عوام کے حقوق اور جمہوریت پر یقین ہوتا تو میدان چھوڑنے کے بجائے عوام کے پاس جاتے، ووٹ لیتے اور بات بیلٹ کے ذریعے منواتے۔ مطلب یہ میں آگے نہیں پڑھ سکتی۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مطلب کتنے ان کو مواقع دے دیے ہیں، ان پر آپ طنز کر رہے ہیں کہ یہ میدان میں جائیں، عوام کے پاس جائیں، نہ ان کے پاس پارٹی نشان ہے، نہ ان کی پارٹی رجسٹرڈ وہاں پہ کنسیڈر کی جاتی ہے، نہ ان کو انتخابی مہم لڑنے کی اجازت ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ہے 2-4 روز قبل سارے اپوزیشن لیڈرز دونوں ہاؤسز کے، تحریک تحفظ پاکستان کے اور رہنما، وہ براولہ کوٹ جانے کی انہوں نے کوشش کی، کوٹا کے مقام پہ ان کو روک لیا، پچھلے ہفتے کی بات ہے۔ سو یہ تو حال ہے، اتنا تو خوف ہے اس بلے کا کہ بار بار وہ بلہ چھیننا پڑ رہا ہے آپ کو، اس بلے کے چلنے سے آپ کو اتنا آپ خوف زدہ ہیں، اور پھر آپ ان کو تانے دینے کہ جی آپ جمہوری عمل آگے بڑھائیں، آپ جمہوریت پر یقین رکھتے، عوام میں جاتے، عوام سے مانگتے۔ تو اب عوام جو ہے وہ اس کو پتہ ہے اس نے کیا کیا تھا 2024 کے الیکشنز میں۔ عوام کو کنونس جو ہے اس وقت میرے خیال سے اونرس اس وقت حکومت پہ ہے کہ وہ عوام کو کنونس کریں، اپنے جو 4 سال میں جو انہوں نے ایکشنز لیے ہیں جس کی وجہ سے معیشت جو ہے وہ
ایک ڈاؤن فال ہمیں دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ جن گولز اور آبجیکٹیوز کے ساتھ ان کو لایا گیا تھا اس موجودہ سیٹ اپ کو، اس میں اس گولز اینڈ آبجیکٹیوز اور آج کے حالات میں اتنا زمین آسمان کا فرق ہے کہ جو لے کر آئے ہیں وہ بھی اپنے سر پکڑ کے بیٹھے، اور اس پہ اگلی ویڈیو میں ذرا بات کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کیجئے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے، پی ٹی آئی کے اس بوائیکاٹ کے فیصلے کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں ضرور اس سے آگاہ کریں۔ اگلے ویڈیو میں آپ کے کامنٹس بھی شامل کریں گے، اور ساتھ ہی کچھ اور مزید خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پلس یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کی جانے کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں، کچھ اس کے حوالے سے آپ کو ڈاٹس لنک کر کے بتائیں گے۔